दुनिया आगे की तरफ तरक्की करती है, खुशहाली लेकर आती है, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी खत्म करती है, जिद्दत लेके आती है, नई नई सहूलियात से मुतारफ करवाती है अपने आवाम को। लेकिन हमारे यहाँ जो नाजायज रजीम है, नाजायज हुकूमत है, वो लौट पीछे की तरफ ए गर्दिश अयाम तू। मुस्लिम लीग नवाज को लगता है कि 90 की दिहाई की सियासत बहुत पसंद है, और पीपल्स पार्टी भी उनके इत्तेहादी हैं, उनको भी 90 की दिहाई की सियासत बहुत पसंद है। शायद इसीलिए वो पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाने के बजाय पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। अमेरिका ने एक दफा कहा था जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को कि हम आपको पत्थर के जमाने में लेके जाएंगे, लेकिन अमेरिका तो नहीं ले जा सका, और पाकिस्तान अपने ही हुक्मरानों की वजह से पत्थर के जमाने में जा रहा है। लोड शेडिंग, इस वक्त पाकिस्तान में लोड शेडिंग का शोर होगा है, और अरूज पर है लोड शेडिंग। इस्लामाबाद बात करें, लाहौर बात करें, पिशावर बात करें, कोटा बात, जहां भी बात करें, वो कहते हैं फोन, यहां तक के फोन भी मुकम्मल तौर पर चार्ज नहीं हो रहे। इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं है, क्योंकि 1 घंटा बिजली आती है और 1 घंटा चली जाती है। ये इस्लामाबाद का हाल है। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और दीगर शहरों में तो आप तस्वर भी नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, डिपार्टमेंट में, लाइब्रेरीज में, वहां पे भी लोड शेडिंग हो रही है। और तलबा ये बताते हैं कि माजी में जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी वो फिर भी बच जाती थी, लाइब्रेरीज बच जाती थी, लेकिन इस दफा वो भी महफूज नहीं है, और हर तरफ जो है हु का कार मची हुई है। ये है सूरत हाल। ये सब कुछ किया है जी हमारी नाजायज सरकार ने, नाजायज रजीम ने। और लेकिन असल बात यह है कि 4 साल हो गए हैं, 4 साल में इनकी कारकर्दगी क्या है। होना तो यह चाहिए कि खुद ही अपनी ये नाकामियों का एतराफ करते हैं, खुद ही बताते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने एतराफ कर लिया है, और फील्ड मार्शल साहब ने एतराफ कर लिया है कि उनकी SIFC नाकाम हो चुकी, उनकी सरमायाकारी पॉलिसी नाकाम हो चुकी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि $100 अरब की सरमायाकारी आएगी, और अभी तक $1 करोड़ की सरमायाकारी भी नहीं आई, बल्कि $100 अरब फुर से उड़ गया। और अब मिन्नत समाजत नहीं की जा रही, एक तरफ मिन्नत समाजत, दूसरी तरफ धमकियां दी गई। मैंने चेक किया ये माजरा क्या है। मोहसिन नकवी साहब ने क्यों कहा कि आप $100 अरब बाहर गया है और हमें पता है कहां से गया है, और हम कराची से 2 बंदे उठा लें तो पता चल जाएगा, तो आप इसलिए बेहतर यही है कि आप कम से कम 10-20% ले आए, 10 अरब 20 अरब डॉलर वापस ले आए, तो बड़ी मेहरबानी होगी, तो वरना तो फिर हम हैं ही। अब इन्होंने किया क्या है, मैंने जरा कोशिश की पता करने की, तो कहा गया कि ये बादशाह सलामत को ब्रीफ दिया गया, ब्रीफिंग दी गई बादशाह सलामत को, और उन्होंने कहा क्या कि देखें जी इस वक्त हमारी ताकत जो है वो उरूज पर है, और हम ताजरों को भी इसी तरीके से धुर बनाते हैं, कारखानादारों को भी इसी तरीके से हम धुर बनाते हैं। आप हमें फ्री हैंड दे दें तो हम इन ताजरों को, कारखानादारों को, सरमायाकारों को, बिजनेसमैन को, इन सबको, और इसको करते हैं, जरा थोड़ी सी डोज देते हैं, और हम सरमाया वापस लेके आते हैं जो बाहर चला गया है। तो होगा क्या, उसके बाद हुआ ये कि फैक्ट्री ओनर्स को, मिल मालिकान को, कारखानादारों को, इनके साथ एक मीटिंग की जाती है। नीचे कोई जो है वो खुसूसी एलजी मीटिंग करते हैं, खुसूसी एलजी मीटिंग करते हैं, और उनको फिर धमकाते हैं, और उनको बताते हैं कि देखें जनाब ये मामलात है, तो बादशाह सलामत का हुक्म है कि अगले बजट से पहले पहले, बजट पेश करने से पहले पहले हमें हर सूरत में पाकिस्तान के ज़र मुबादले में इजाफा करना है, और आप जो है वो अपना सरमाया वापस लेके आए, वरना फिर ये देख लें कि वरना फिर ताकत और तलवार चलेगी, और गोली चलेगी, और बंदूक चलेगी, पता नहीं क्या क्या कहा, और बिटवीन द लाइन्स, वरना फिर ये होगा। तो होना क्या है, वो ये रहा है, उन्होंने कहा कि जनाब पॉलिसी क्या है, सोच क्या है, मैं सोच की बात बता रहा हूं। सोच ये है कि ताकत के बलपोते पर, जैसे हमने सियासी कारकुनान पे अपोजिशन को जो है वो रगड़ा लगाया, जैसे हमने मीडिया को रगड़ा लगाया, जैसे हम जुडिशरी को रगड़ा लगाया, हम फतूहात पे फतूहात हासिल कर रहे हैं, इसलिए अब जरा कारोबारी लोगों को भी रगड़ा लगाया जाए। लेकिन मसला ये है कि $100 अरब जो है, कारोबारी लोगों को के पैसे तो हैं, वो तो हैं हलाल रिस्क, उन्होंने जैसे तैसे कमाया, और बिजनेस करके कमाया। असल तो है वो जो किक बैक्स की सूरत में अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं हुक्मरान खानदानों के। और जब आपको स्विस बैंक, स्विस हुकाम जो हैं वो आपको पुकार रहे थे कि जनाब आप हमारे बैंकों में पैसे पड़े हैं आप लोगों के, आप ले जाएं, लेकिन आप उस वक्त तैयार नहीं हुए, और आपने साजबाज कर ली और डील कर ली, क्योंकि आपको यह खतरा था कि अगर एक भी पॉलिटिशियन के, जरदारी साहब के अगर स्विस अकाउंट से पैसे वापस आ गए तो ये रास्ता खुल जाएगा, फिर हम सब के पैसे वापस आएंगे, तो फिर हम सब के पैसे आएंगे, ये हमें कबूल नहीं है। लिहाजा अपने पेटी बंद भाइयों को बचाओ और ये काम बंद करो। एक वाहिद अमाउंट है जो बाहर से आई है,
اور وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ، اور یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں آئی، اور نیب کی تاریخ میں سب سے بڑی رقم ہے یہ باہر سے جو آئی اور بیرون ملک سے پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی، اور انہوں نے چٹھی لکھ کے کہ جناب یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے یہ پیسہ ہے، یہ آپ رکھ لیں، یہ آپ لے لیں۔ تو وہ جس بندے نے لے کے آئے، جس بندے نے وہ پیسے لے کے آیا واپس، وہ آج جیل میں ہے اور اس کی درخواست ضمانت بھی نہیں لگ رہی۔ عمران خان اور جن لوگوں نے وہ پیسہ واپس لانے میں محنت کی اور اپنا کردار ادا کیا، شہزاد اکبر صاحب وہ یو کے میں ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے حملے بھی ہو چکے ہیں، اور زلفی بخاری وہ اس وقت وہ بھی ابراڈ ہے اور اس کو بھی پاکستان محفوظ نہیں ہے، ان کے لیے بھی ان کو بھی نیب زدہ کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ ہے۔ اب 190 ملین پاؤنڈ کا اگر پیچھے جائیں گے، کھرا نکالیں گے، تو اس میں گاڈ فادر اور سسلین مافیا کی اولادیں نکلتی ہیں، یہ وہاں پہ وہ ہے، اور اس کو کسی کو نہیں چھیڑتے، بلکہ صرف وہ ایک عمران خان جس نے پیسے باہر سے لایا اور قومی خزانے میں گیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا، سپریم کورٹ اکاؤنٹ کے نکل کر اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ کے اکاؤنٹس میں چلے گئے، اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ شبر رضوی صاحب جو ہیں وہ یہ بتا چکے ہیں کہ ماضی میں چینی مافیا کو پکڑنے کی کوشش کی تو باجوہ صاحب نے روک دیا، آٹا مافیا کو پکڑنے کی کوشش کی تو باجوہ صاحب نے روک دیا، سمگلنگ روکنے کی کوشش کی تو باجوہ صاحب نے روک دیا، ٹیکس سیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کی تو باجوہ صاحب نے روک دیا، یہ سب کچھ ہوا۔ سمگلنگ کا تیل روکنے کی کوشش کی تو باجوہ صاحب نے روک دیا، اور بڑے بڑے جو مل مالکان ہیں، بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، ان کے ہاں وہ مشینیں لگانے کی کوشش کی ٹیکس کلیکشن کے لیے تو باجوہ صاحب نے روک دیا۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تو جناب یہ سارے کے سارے معاملات ایسے نہیں ہیں، اب اپنی ناکامیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ جو شریف آدمی جو پچھلے 25 سال سے اسٹرگل کر رہا ہے اور پچھلے 3 سال ہونے کے ہیں وہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کا یہی قصور ہے کہ اس نے مافیاز کو پکڑا تھا اور وہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا رہا تھا، وہ لوٹی ہوئی دولت کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں لائیں اور ان کے گردن مروڑیں اور یہ پیسہ خود واپس لے کے آئیں گے، لیکن آپ نے پکڑے ہوئے بندوں کو چھوڑ دیا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اور اس میں کلیئر ہے جی، نیت بالکل اور ہے۔ اب آتے ہیں خارجہ پالیسی ہماری اس وقت صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ تو ایران پہنچے ہوئے جناب عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھ ہیں محسن نقوی صاحب، اور ایران میں ایک ہی دن یہ 2 وزٹ ہوئے ہیں، اور ایک وزٹ ہوا ہے تہران کا، وہاں پہ گئے ہیں عاصم منیر صاحب اور محسن نقوی صاحب، اور ان کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور سیم ڈے دوسرا وزٹ ہوتا ہے جناب شہباز شریف صاحب کا سعودی عرب ریاض کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ معاملہ چل رہا ہے، ابھی بھی یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں اور معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے علماء کرام، شیعہ علماء جو ہیں، ان کو بلایا گیا تھا اور ان کو بلا کر کہا گیا، بہت دھمکایا گیا، ان کی بے عزتی بھی کی گئی، انسلٹ کی گئی۔ باہر آ کے انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو مہمان کے طور پہ بلایا تھا اور رسوا کر کے وہاں سے بھیج دیا، اور اپنی بات پوری کی اور ہماری بات سنی نہیں، اور اس کے بعد کہا کہ جس کو ایران پسند ہے وہ ایران چلا جائے، جس کو افغانستان پسند ہے وہ افغانستان چلا جائے۔ تو آج جو ہے وہ پتہ لگا کہ صاحب کو ایران پسند تھا، صاحب ایران چلے گئے، اور دوسرے صاحب کو سعودی عرب پسند تھا، وہ سعودی عرب چلے گئے۔ تو یہ پھر ان سے بھی میرا خیال ہے کہ معذرت کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو بیچارے یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ہم سب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کسی ایک کا ساتھ دے کے، امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے کے ہم برادر ملکوں کے خلاف نہیں جانا چاہتے، ملک میں خانہ جنگی نہیں چاہتے، تو ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور پاکستان میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ریویو کرنا چاہیے، ریکال کرنا چاہیے اپنی پالیسیوں کو۔ اگلی جو خبر ہے جناب وہ ہے سعودی عرب سے ڈالر کا کہا گیا ہے کہ 3 ارب ڈالر مزید آ رہے ہیں، 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ ری شیڈول کر دیے گئے ہیں 3 سال کے لیے، پہلے ہر سال ری شیڈول ہوتے تھے، اب 3 سال کے لیے کر دیے گئے ہیں 28 تک، 26، 27 اور 28 3 سال کے لیے۔ لہذا ایک خبر تو یہ سنائی گئی، وزیر خزانہ نے یہ خبر سنائی واشنگٹن میں بیٹھ کر، اور دوسری خبر یہ سنائی کہ 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ مزید سعودی عرب دے گا، ڈپازٹ دے گا، اور گرانٹ، امداد یا جو بھی کہہ لیں، ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ وہ گرانٹ ہے، امداد ہے یا لون ہے، کیونکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ گرانٹ یا پھر امداد کے طور پہ ہی لی جائے اور لون شون نہ ہو، لیکن یہ کمرشل لون ہوگا، زیادہ چانسز یہی ہیں، یا پھر بل ہوگا، اس ایڈجسٹ کیا جائے گا جو ہماری فورسز جو ہیں وہ ادھر ہیں سعودی عرب میں، ہماری فوجی دستے اور ہماری فضائیہ، ہمارے لڑاکا تیار ہے،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ یہ جو $8 ارب 5 ارب ڈالر 3 سال کے لیے فکس کر دیا گیا, $3 ارب کے اور ڈپازٹس آئیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رقم جو آ رہی ہے کیا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں آ رہی ہے, اور یہ قرض ہے, لون ہے, کیا ہے؟ ابھی تک ایمبیگویٹی ہے, اس کا پتہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو یا پھر یہ اس معاوضے کی صورت میں اس کے معاوضے میں ایڈجسٹ ہو جائے گی جو ہمارے فوجی دستے اور ہمارے دفاعی فورسز جو ہیں وہ سعودی عرب میں موجود ہیں. تو یہ بھی ایک کوشچن ہے جو کہ ان سے پوچھنا چاہیے. اور یہ ساری کی ساری اگر تو یہ ادائیگیاں ہماری تنخواہوں میں اور یہ لاجسٹکس میں نکل جائیں گی فورسز کے لیے, تو پھر قومی خزانے کو کیا ملے گا یا پاکستان کو کیا فائدہ ملے گا, اس کا کوئی ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. نمبر 1. نمبر 2 یہ جی کہ سعودی عرب, عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو سعودی عرب نے جب عمران خان صاحب کا پہلا انٹریکشن ہوا تو سعودی عرب نے ویسے بھی پوچھا ادھر ادھر سے کہ عمران خان صاحب کی پالیسی کیا ہوگی, تو بتایا ان کے قریبی لوگوں نے کہ عمران خان صاحب انویسٹمنٹ کو بہت پسند کریں گے, ٹریڈ کو, تجارت کو, تجارتی تعلقات کو یہ پسند کریں گے. وہ بھیک شیک نہیں مانگنے والے اور وہ یہ نہیں ان معاملات پہ نہیں پڑیں گے. تو ایک سعودی عرب کا وزٹ ہوا اور انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ جی چلیں آپ کریں کام تو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد آج تک وہ پیپر ورک ہی کمپلیٹ نہیں ہوا, ہونے ہی نہیں دیا گیا, اور سعودی عرب آگے پیچھے ہوتا رہا لیکن نہیں گیا, اور 4.25 سال گزر گئے عمران خان صاحب کی. اب بھی انویسٹمنٹ نہیں مانگی گئی. جتنی کوشش یہ کر رہے ہیں, اگر اتنی کوشش سرمایہ کاری کے لیے کی جاتی تو سرمایہ کاری نہیں, انویسٹمنٹ نہیں مانگی, بلکہ اب بھی بھیک مانگی ہے, گرانٹ مانگی ہے, امداد مانگی ہے کہ آپ ہمیں امداد دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری آئے گی تو ملک خوشحال ہوگا, عوام خوشحال ہوں گے, عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر گرانٹ آئے گی, امداد آئے گی, لون آئے گا تو عیاشیاں ہیں حکمرانوں کی, اور حکمران عیاشیاں کریں گے جیسے IMF کے پیسوں سے کرتے ہیں. جو لاسٹ ایئر یہ الیکشن سے پہلے 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے IMF سے قسط آئی, دسمبر میں آئی تھی شاید, اور جنوب محسن صاحبہ نے بھی یہ بتایا وہ ایک قسط آئی اور وہ قسط جو ہے وہ سیدھی وہ تقسیم کر دی گئی اتنی ہی رقم MNAs میں, ٹکٹ ہولڈرز میں. ٹکٹ ہولڈرز کو, MPs کو, MNAs کی سیٹوں پہ لڑنے والے, الیکشن لڑنے والوں کو ٹکٹ ہولڈرز کو دیے گئے, گرانٹس کی صورت میں دی گئی, اور کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے حلقوں میں لگائیں تاکہ عوام کو دکھائیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں اور ان سے ووٹ حاصل کریں. لیکن وہ ووٹ نہیں مل سکے تھے. تو سعودی عرب سے شہباز شریف صاحب سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں, اور جبکہ عاصم منیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں تہران. تو یہ دو الگ الگ وزٹ کیے ہیں. اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ایک صاحب ہوتے ہیں ریاض اور دوسرے صاحب ہوتے ہیں تہران. یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے, تاکہ یا پھر ایک اگر واشنگٹن جاتے ہیں تو پھر دوسرے صاحب چائنا چلے جاتے ہیں, تاکہ بتایا جائے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور اگر یہ سیم ڈے وزٹ نہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. مذاکرات کا اگلا دور جی وہ بھی اسلام آباد میں ہوگا. اس بات کی اناؤنسمنٹ وائٹ ہاؤس کی طرف سے کر دی گئی ہے, اور ایران اسلام آباد ایران امریکہ کا جو ڈائلاگ ہے وہ اگلے ہفتے جو ہے متوقع ہے اسلام آباد میں. اور اس کی وجہ ایران گورنمنٹ کی طرف سے یہ بتائی گئی ہے کہ ایران جو ہے اس نے بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہوا ہے کہ جس طریقے سے ہماری سیکورٹی کا خیال رکھا گیا پاکستان میں, اور جس سیکورٹی میں ہمیں تہران سے اسلام آباد اور پھر اسلام آباد سے تہران واپس لایا گیا, وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بھی آج اس کا کر دیا ہے اعلان, اور اس کی تصدیق کر دی ہے. اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں گرینڈ ڈیل چاہتا ہوں ایران سے, لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اتنی جلدی قابو میں آنے والا نہیں ہے, اور ایگریمنٹ ہوگا. جنگ بندی ہو چکی ہے, بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا کہ جناب جنگ بندی کے ہم تقریباً جنگ ختم ہو چکی ہے. انہوں نے یہی کہا کہ ہم جنگ کے خاتمے کے بہت قریب ہیں, اس کا مطلب یہی تھا. اور پھر عاصم منیر صاحب کا تہران جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب تہران جو ہے وہ نارمل ہو چکا ہے اور جنگ بندی ہو چکی ہے, جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے. ورنہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ تہران کا وزٹ نہ کرتے محسن نقوی صاحب کے ساتھ. باقی یہ بتا دوں کہ ابھی بھی سولو فلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ذاتی مفادات, ذاتی سوچ اور اپنی ذات کے ارد گرد گھوم رہے ہیں ہمارے حکمران. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو رد عمل ہے وہ شاید فوری نہ آئے, لیکن آئے گا, کیونکہ ریاستیں ایسے نہیں چلتی. ریاستیں ادارہ جاتی سوچ کی بنیاد پہ, کلیکٹو وزڈم پہ چلتی ہیں, اور ریاستیں ریاستی اداروں کے ان پٹ پہ چلتی ہیں, نہ کہ عزیز و اقارب اور رشتہ داروں اور ذاتی تعلقات اور ذاتی مفادات اور ذاتی ایجنڈے پہ چلتی ہیں. یہ بات نوٹ کر لینا چاہیے.
اگر یہ بات کوئی نہیں سمجھتا تو تاریخ پہ ذرا جا کے نظر دوڑائیں، ایسے کرداروں کے بارے میں ریاستیں کیا کرتی ہیں یا ریاستوں میں ایسے کرداروں کے بارے میں کیا ہوا جو سولو فلائٹ پر یقین رکھتے ہیں، جو ریاستی اداروں کو، حکومتی اداروں کو بائی پاس کرتے ہیں اور تنہ تنہا نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ریاست کے اندر ایک ریاست بنا لیتے ہیں، ادارے کے اندر ایک ادارہ بنا لیتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی چلتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔